नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तेरी सना के खुदा वंदे ला यजाल है तू, तेरी सना के खुदा वंदे ला यजाल है तू, ये शान है तेरी कि हर शान में कमाल है तू, ये शान है तेरी कि हर शान में कमाल है तू, और तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये है तेरी मिसाल के बेमिसाल है तू। सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाकर हुजूर नबी करीम का उम्मती बनाया। और आज की ये महफिल इस बात को वाज़े कर रही है कि हुजूर शाह जी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे परदादा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मुरत्तब अली शाह साहिब, आप इस महफिल में जलवागर हैं और आपके इस महफिल में आने की बरकत से इस महफिल में हर जगह नूर ही नूर है। और इसी से हमारे साहिबजादा पीर नजमुल अमीन उरूस फरूकी साहिब क्या खूब फरमाते हैं कि बड़े लजपाल हैं सैयद मरातिब, बड़े लजपाल हैं सैयद मरातिब, अली के लाल हैं सैयद मरातिब, अली के लाल, मिलके पढ़ लीजिए। अली के लाल हैं सैयद मरातिब, नवाजा है खुदा ओ मुस्तफा ने, नवाजा है खुदा मुस्तफा ने, सो माला माल हैं सैयद मरातिब, सो माला माल हैं सैयद मरातिब। सामीन इकराम, जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि बेशक आप ज़रूर अजीम इखलाक पर फाइज हैं। अब इस आयत की तफसीर कुछ इस तरह है कि अरबी ज़ुबान के अंदर अला का लफ्ज़ फ़ुक़ियत और बुलंदी के लिए आता है। जैसे कि कहा जाता है कि फ़लानुन रकीबा अलल फ़रासी, कि फुला शख्स घोड़े पर सवार हुआ। अब जो सवारी है वो सवार के ताबे होती है। सवार जिस तरफ सवारी की बागीज को मोड़ देता है उसी तरफ सवारी चलने लग पड़ती है। इसका मायना ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप खुल की अजमतों पर सवार हैं और आप जिस तरफ खुल की बागों को मोड़ देते हैं वही खुल की अजीम हो जाता है। आम तौर पर कायदा तो ये है कि अगर कोई शख्स कोई अच्छा काम करे तो वो अच्छा, और कोई अजीम काम करे तो वो अजीम हो जाता है। इसी तरह लोग अपने अच्छे और अजीम होने में अच्छाई और अजमत के ताबे होते हैं। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका मामला इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अजीम होने में अजमत के ताबे नहीं, बल्कि अजमत भी अपने अजीम होने में हुजूर नबी करीम के ताबे है। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत ने हुजूर पाक की शान में क्या खूब कहा है
کہ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ سامعین اکرام، اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سوار ہیں، اور خلق عظیم جو ہے وہ آپ کی سواری ہے۔ آپ جس فعل کو کر لیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے، اور آپ جس فعل کو ترک کر دیں یعنی کہ منع کر دیں تو وہ خلق خسیس ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پہلے آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا یہ فعل عبادت ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تو اس کا یہ فعل عبادت نہ ہوتا، اور اگر اب کوئی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا یہ فعل عبادت نہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی، نہ ہی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے اور نہ ہی مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو رسول اللہ کی فعل کے اتباع اور اقتداء کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، آستانہ عالیہ صلو کے شریف۔ اب دیکھیے کہ رمضان میں دن کے وقت کو طعام یعنی کہ کھانا کھانا یہ گناہ ہے، اور عید کے دن طعام نہ کھانا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں دن کے وقت بلا شرعی عذر طعام کھائے تو وہ گناہ ہے، اور کوئی شخص عید کے دن طعام نہ کھائے تو وہ گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی، نہ ہی طعام ترک کرنے میں عظمت ہے اور نہ ہی طعام کھانے میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے اندر ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، آخر ازار سبحان اللہ، اچھی آنکھو، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، مل کے پڑھ لیجئے، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتاں دا حساب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان سونا، نیاز سارا شاہ چیسی صاحب، نیاز سارا جہان سونا، نیاز سارا جہان سونا، عربی چندہ جواب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان سونا، عربی چندہ جواب کوئی نہیں۔ اب دیکھیے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت اسی وقت ہے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم نے نماز پڑھی۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں نماز پڑھے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو اس کا یہ نماز پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح حج کرنا بھی عبادت ہے، لیکن حج بھی اسی دن کرنا عبادت ہے کہ جس دن میں حضور نبی کریم نے حج کیا۔ اگر کوئی شخص اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں حج کر لے تو اس کا یہ حج کرنا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت کرنا بھی مستحسن ہے، لیکن یہ بھی اسی وقت اور اسی جگہ میں مستحسن ہے
کہ جس وقت اور جس جگہ پہ حضور نبی کریم نے خرید و فروخت کی، اگر کوئی شخص اس جگہ اور اس وقت کے علاوہ خرید و فروخت کرے، یعنی کہ مسجد میں یا نماز کے وقت اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کا یہ خرید و فروخت کرنا بھی مستحسن ہے۔ معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی نہ ہی نماز میں عظمت ہے، نہ روزے میں عظمت ہے، اور نہ ہی حج میں عظمت ہے، اور نہ ہی کسی اور عبادت میں عظمت ہے، بلکہ عظمت تو اس عبادت کے اندر ہے کہ جس کو حضور نبی کریم کے فعل کے مطابق کیا جائے، جس کو حضور نبی کریم کے فعل کے مطابق کیا جائے۔ یوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے نہ فرما دیا قاری صاحب کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یار آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب لوگوں کو بتا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہو۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ خلق کی عظمتوں پر سوار ہیں، اور آپ جس طرف خلق کی باغوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں نماز ملی تو حضور کے صدقے، روزے ملے تو حضور کے صدقے، حج زکوٰۃ کا پتہ چلا تو حضور کے صدقے۔ تو اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے، بولنا سارے نال بولو، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، جان ہے تو، جان ہے تو۔ سامعین کرام، اس سے ہمیں صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ کا نقطہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ جس طرح سوار سواری پر سوار ہوتا ہے، اسی طرح حضور نبی کریم خلق کی عظمتوں پر سوار ہیں۔ آپ جس طرف خلق کی باغوں کو موڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہو جاتا ہے۔ اب اس سے ایک اور مثال لے لیجئے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، اسی طرح لوگ اپنے نیک ہونے میں بھی نیکی کے تابع ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم کا معاملہ اس طرح نہیں۔ آنکھوں سر سبحان اللہ، حضور نبی کریم کا معاملہ اس طرح نہیں۔ حضور نبی کریم اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تابع نہیں، بلکہ نیکی بھی اپنے نیک ہونے میں حضور نبی کریم کے تابع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 29 سورۃ القلم کے اندر آیت نمبر 4 یہ فرما کر واضح کر دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پہ آنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، اسی خانوادہ سے گلے گلشن حسین و مراتب صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید غلام ضیاء الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں۔ حضرت پیر سید غلام سید ضیاء الدین شاہ صاحب۔